नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेसर वारिस महमूद और आप देख रहे हैं सुनो टीवी की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से और सुनो टीवी की तरफ से तमाम मुसलमानान आलिम को और बिलखुसूस अहले वतन को बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, ये ईद ऐसे वक्त आई है जहां एक तरफ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारी जंग जारी है तो दूसरी तरफ ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग से भी हम बराह रास्त मुतासर हैं। जहां हमारे पड़ोस में हमारे कलमा गो भाइयों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, वहां पाकिस्तान में भी शहादतें हुई हैं। आज इस मौजू पर आलम इस्लाम को दरपेश चैलेंजेस पर और ईद के मसाइल पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुमताज़ आलम दीन मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र इकबाल जलाली साहब, और मेरे दूसरे मेहमान हैं बर्र सगीर की कदीम इल्मी और रूहानी दरसगाह आस्ताना आलिया बिखी शरीफ के सजादा नशीन और जमात जलालिया पाकिस्तान के सरबराह शेखुल हदीस हज़रत मुफ्ती पीर सैयद नवीदुल हसन मशहदी साहब। सर खुश आमदीद और बहुत बहुत ईद मुबारक। डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपसे कर लेते हैं। पाकिस्तान तो दाइयों से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है, लेकिन हाल ही में हमने देखा कि हमारे पड़ोसी बरादर इस्लामी मुल्क ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने जंग मुसल्लत कर दी। और जहां एक तरफ हम देखते हैं कि वहां के जो लोग हैं, अहले ईरान हैं, वो अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, तो हमारा अपना मुल्क जो है इसमें भी शहादतें होती हैं। तो सर, ये जो दो जंगों का मामला है, हम खुद भी तो जंग लड़ रहे हैं अफ़गानिस्तान में, तो ये बताइए कि इन जंगों के पस मंज़र में हमें ये ईद जो आ रही है ये कैसे मनानी चाहिए? एक सवाल तो ये है, और दूसरा ये बताइए कि ये जो आफत आ गई है, इन हालात में अहले इस्लाम को, इस्लामी मुल्कों को क्या करना चाहिए? शुक्रिया जनाब। एक तो ये है कि ईद तो शुक्रगुजारी का नाम है। जी सर। रब ताला ने जो रमज़ानुल मुबारक में इतनी रहमतें, बरकतें, मग़फ़रतें अता फ़रमाई सर, और मुख्तलिफ़ रमज़ानुल मुबारक के जो मामूलात हैं, उन मामूलात की सूरत में जो अहले ईमान को बख्शिश नसीब हुई है, आखिरत की नजात के मुजदे नसीब हुए हैं, जहन्नम से आज़ादी मिली है, और बहुत सारी अल्लाह के करम से लोगों को इबादत बंदगी का ज़ौक़ शौक़ मिलता है, रूहानी ईद का माने ही खुशी है। जी बिल्कुल। एक तो ये है कि उन नेमतों के पस मंज़र में जो है शुक्रगुजारी करनी चाहिए। वाली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला की किबरियाई बयान करो, अल्लाह की शान बयान करो, इस पल कि अल्लाह ताला ने तुम्हें हदायत दी है। सही। किसी को रमज़ानुल मुबारक में अगर नेकी की, तकवा, परहेज़गारी की दौलत नसीब हुई, रोज़े रखने नसीब हुए, तिलावत कुरान मजीद करनी नसीब हुई, दीगर जो अमाल सालिहा करने नसीब हुए हैं, ये अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी से अल्लाह ताला ने तौफीक बख्शी है। बिल्कुल। इसके शुक्राने में ईद होती है और ईद की जाती है। गोया कि पहला मकसद जो इसका ये है कि मैं समझता हूँ कि ये कुरान मजीद की इस ऐत की रोशनी में भी वो कुरान अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी है। और दूसरी बात ये भी है, जो एक आलमी तनाज़र में आप बात कर रहे हैं, जो जंगों के सिलसिले और आलम इस्लाम पर जिस तरफ जो हर तरफ जो है इस तरह के मसाइल और मुश्किलात आई हुई हैं, इनमें फिर चाहिए कि हमें बामी तौर पे इत्तेहाद और यकजहती जो है इसको मद्देनज़र रखें। क्योंकि मामलात जो हैं इस तरह के हैं, जब जंगें होती हैं तो उस टाइम कौमों को आपस में बामी तौर पे इत्तेहाद करना चाहिए, आपस में वहदत होनी चाहिए, यकजहती होनी चाहिए। तो लिहाजा इस ईद पर जहाँ हम अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्र बजा लाएं, उसके साथ साथ हमें इसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो कौमें जंग की जद में आ जाती हैं, ये जंग से मुतासर होती हैं, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि इन दो जंगों के असरात जो हैं वो तो वतन अजीज़ पाकिस्तान पर भी पड़ रहे हैं। बिल्कुल। और लिहाजा जो है हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है, वहदत की ज़रूरत है, बेदारी की भी ज़रूरत है, और ये समझने की भी ज़रूरत है कि दुश्मन कहाँ से कैसे जो है इस्तेमाल करता है, साजिश कैसे कौम के अंदर आती है, इंतशार और इफ्तराक की तरफ कौम को जो ले जाया जाता है, अगरचे वो किसी भी मसल की मुनाफरत के नाम पर हो या कोई सूरत भी हो, इन सारे जो अवामिल हैं इनको मद्देनज़र रख के कौमों को आपस में इस मुश्किल वक़्त में बाहम मुत्तहिद होना चाहिए। और ये भी ज़रूरी है कि इस सारे हालात के पेश नज़र जो है वो एतदाल भी रखा जाए,
جس کے اندر جو ہے اسراف اور فضول خرچی اور نمود و نمائش میں کوئی ایسی چیزیں کرنا جو ہے وہ بھی زیب نہیں دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے عید مناتے وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے وقت عاجزی انکساری بھی ہو, اور جو نعمتیں ملی ہیں ان کو ضائع بھی نہ کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ فضول خرچی کر کے یا ایسے قسم طریقے سے عید منائی جائے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی بجائے جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران پایا جائے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پائی جائے. اس سے بھی قوم کو بچنے کی ضرورت ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگرچہ اسلام میں کچھ جو عید کے موقع پہ تفریحی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی اجازت ہے, جیسے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو کچھ حبشی جو تھے وہ کچھ نیزے بازی کا کچھ کھیل وغیرہ بھی کھیلتے تھے, ہے نا اس طرح کی؟ بالکل ایسے ہے. وہ باقاعدہ طور پہ جو بھی چیزیں پہلے معاشرے میں پائی جاتی تھیں اور وہ شریعت سے ٹکراتی متصادم نہیں تھی, ان کو برقرار رکھا گیا ہے. بالکل صحیح. اور اس طرح کی جو سرگرمیاں ہیں جس کے ساتھ جسمانی ریاضت ہوتی ہے, بلکہ دیکھا جائے جو موجودہ حالات کی بات کر رہے تھے اس کے اندر بھی ایک جسمانی ریاضت کا ہونا یا ایسی ایکٹیویٹی ہونا جس کے اندر قوم بیدار بھی ہے, اور قوم جو ہے پاک افواج اور ہمارے محافظین, ہمارے جو غازیان ہیں جو دن رات وطن عزیز پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں, ان کے ساتھ یکجہتی کے پروگرام ہوں, ایسی سرگرمیاں ہوں جو ان کو حوصلہ ملے, بالکل جو اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کر ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں, وطن کے لیے کرتے ہیں. تو اس طرح کی سرگرمیاں اگر کوئی خلاف شرع نہ ہو, شریعت سے ٹکراتی نہ ہو, تو اس کے ساتھ تو کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے. یہ ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ لیلۃ الجائزہ کیا ہے اور ہمیں یہ رات کیسے گزارنی چاہیے سر؟ مہربانی پروفیسر صاحب. ویلکم. تو یہ لیلۃ الجائزہ بنیادی طور پہ یعنی جو کام کیا جائے سر اس کے بدلے میں جو اجر ملنا ہے اس اجر کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے, سر جسے ہم اپنے معاشرے میں چاند کی رات کہتے ہیں. وہی رات جو ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے. ٹھیک. یعنی جس رات کو ہمیں شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے, جی, اگلے دن ہم نے عید کرنی ہوتی ہے, اس سے جو پہلی رات ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے. جی. اور لیلۃ الجائزہ کے بارے میں جہاں تک ہمیں حدیث پاک میں معلومات میسر آتی ہیں وہ یہ ہے کہ جتنے لوگ ہر رات کو رمضان شریف کے اندر ان کی بخشش اللہ رب العزت فرماتا ہے, جی, جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہو انہیں آزاد فرماتا ہے. اگر ان کو 29 کے ساتھ اگر 29 کا ماہ رمضان ہو اور اگر 30 کا ہو تو پھر 30 کے ساتھ اگر ملٹیپل کر لیا جائے جی, تو جو جواب آتا ہے اتنے لوگ جو ہیں اس رات کے اندر جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہو اللہ رب العزت انہیں آزاد فرماتا ہے. تو اس لیے ظاہر ہے اگر انسان خطا کار ہے, خطا کا پتلا ہے, وہ مثل مشہور ہے کہ اول الناس اول الناسی, سر تو غلطی ہو جاتی ہے انسان سے. بلکہ میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جس سے غلطی نہیں ہوتی وہ فرشتہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اور جس سے غلطی ہوتی ہے اور وہ غلطی پر ڈٹ جاتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے. درست. اور جس سے غلطی ہوتی ہے اور غلطی پر وہ نادم ہوتا ہے اللہ رب العزت کے حضور شرمندہ ہوتا ہے, توبہ کرتا ہے, وہ انسان ہے. جی. تو ایسی صورت کے اندر ظاہر ہے معاشرے کے اندر جو معاملات ہیں, اگر اتنا بڑا کرم ہو رہا ہے جس رات کو, ایسے لوگ جن کے اعمال جو ہیں وہ ظاہر ہے سیاہی والے ہیں اور ترازو عمل پر ظاہر ہے گناہ زیادہ رکھے جائیں گے, یا ان کی کیفیت اس طرح کی ہے کہ میزان عمل میں ان کا فیصلہ ایسا ہونا تھا, مگر اللہ رب العزت اس رات کو مہربانی فرماتے ہوئے اس فیصلے میں تبدیلی فرماتا ہے. جی. ظاہر ہے جہنم کی آگ سے آزاد ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جن کے بارے میں یہ صورت لکھی گئی ہے ان کو اس سے آزادی نصیب ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. تو ایسے وقت کو بے دہانی کے اندر نہیں گزارنا چاہیے, غفلت کے اندر نہیں گزارنا چاہیے. جو ہمارا حال ہوتا ہے کہ جب ہم چاند دیکھتے ہیں تو بازاروں کو نکل جاتے ہیں, نوجوان جو ہیں وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ جو شریعت اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی, ہماری اخلاقیات اس کی اجازت نہیں دیتے, بغیر کسی وجہ کے وہ بھی مکس اپ ہونے کی کوشش ہمارا کرتے ہیں. جو وہاں پہ پاکستان کی معاشرت ہے علاقائی اس میں ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے. جی. اور نوجوان ایسی چیزوں کی طرف جو ہے اس رات کو وہ مائل ہوتے ہیں, حالانکہ وہ رات اتنی اہم رات ہے کہ کتنے
لاکھوں لوگوں کی جو ہے وہ بخشش کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو ایسی صورت کے اندر ہمیں یہ رات بھی جو ہے وہ ذکر الہی کے اندر گزارنی چاہیے, اللہ رب العزت کی حضور دعا کرتے ہوئے گزارنی چاہیے. ہمیں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس شکرانے پر کہ رمضان شریف میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سعادتیں بخشیں, خیر کی توفیق ہمیں عطا فرمائی, ہم نیکی کے کام کرتے رہے جو سارا سال نہیں کر سکتے تھے, وہ اللہ رب العزت نے توفیق بخشی, جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے رہے, روزہ رکھتے رہے, تراویح ادا کرتے رہے, قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے, دیگر معمولات کو ادا کرتے رہے. تو ہمیں شکرانے کے طور پر وہ رات تو ایسی کیفیت میں جو ظاہر ہے رزلٹ کی رات ہے, نتیجے کی رات ہے, اس رات کو کون بے دھیان ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. ایسے مرحلے میں تو یہ توقع کرنی چاہیے کہ ہمارا اچھا نتیجہ ہو اور ہمارے لیے اچھا انعام لکھا جائے, اور اس کے لیے شکرانے میں وہ رات پہلے بھی جس طرح ہے اور دعاؤں کے اندر اسے گزارنا چاہیے تاکہ اس سے جو ہے وہ ہمارے حق میں اللہ رب العزت بہتر فیصلے فرمائے. بالکل ٹھیک. یہ حضرت تھوڑا سا اس میں ایڈیشن فرمائیے گا, کیا یہ جو عید کی راتیں ہیں, چھوٹی عید ہے یا بڑی عید ہے, ان کی راتوں کو کوئی خاص ہے, فضیلت بھی ہے کہ ان میں جو عبادات ہیں وہ زیادہ کرنی چاہیے عام راتوں کی نسبت؟ ہاں, اس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اقدس ہے. ہاں, اس میں ظاہر ہے کہ جو جمعہ کی رات ہے لیلۃ الجمعہ, صحیح, اور اسی طرح جو ہے یہ 2 راتیں جو اضحیٰ یعنی عید اضحیٰ سے پہلے والی جو رات ہے, جی, اور اسی طرح جو ہے یہ رات جو عید الفطر کی پہلی رات ہے, سر, تو یہ راتیں جو ہیں یہ خاص راتیں ہیں. اللہ رب العزت کی رحمت عام ہوتی ہے, اور ایسے مرحلے کے اندر بندے کو اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہوئے, بندگی کرتے ہوئے, اللہ رب العزت کی حضور سجدہ ریز ہوتے ہوئے ان راتوں کو گزارنا چاہیے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کا دن کس طرح سے گزارتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کا ایک معمول تھا کہ 2 دن خاص تہوار منایا کرتے جس میں خوشی اور جشن ہوتا. جی, تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سے 2 بہتر دن ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں. بالکل ٹھیک, یہ عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے, تو ہم ان کے بدلے میں یہ منایا کریں گے. اس میں یہ تو واضح ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسرت اور خوشی کا اظہار کرنا جو ہے وہ عید کے یوم جو ہے یہ ایک مسنون عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکرانے میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور انعامات کے نتیجے میں ہے. تو اس کا اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے خوشی اور مسرت کا اظہار بھی ہوتا ہے اور آپس میں باہمی ملاقات ہوتی ہے, مبارکباد بھی اس کی دی جاتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معمول بھی یہ تھا, وہ بھی آپس میں ملتے مبارکباد دیتے تو دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی جو عبادات ہیں رمضان کی قبول فرمائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تو عید الفطر کے دن آپ کا غسل مبارک کرنا امت کے لیے یہ مسنون بھی ہے کہ غسل کیا جائے, اور پھر جو ہے وہ پاکیزہ صاف عمدہ لباس اور اس کے ساتھ مسواک کرنا بھی سنت ہے, خوشبو لگانا, پھر نماز عید کے لیے جانا, اور پھر اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو صدقہ فطر ہے, فطرانہ ہے, وہ بھی ادائیگی کرنے کا ہے کہ عید سے پہلے کرنا بہتر ہے. اور پھر یہ آقا حضور علیہ السلام ایک راستے سے تشریف لے جاتے, دوسرے راستے سے واپس آتے, تاکہ دونوں راستوں والے لوگ ان کو زیارت بھی نصیب ہو, ملاقات بھی, ان کی خیریت بھی دریافت ہو, اگر ان کے کوئی مسائل ہیں تو وہ مسائل بھی حل ہوں. یعنی باہمی ایک محبت کا, ایک ہمدردی کا, ایک اخوت کا جو ہے وہ بھی اظہار ہو. یہ بھی ایک معمول مبارک میں ملتا ہے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے 2 رکعتیں جو ہے وہ یہ ادا فرماتے عید الفطر کی. پھر اس کے بعد خطبہ ہوتا جس کے اندر بھی یہ فطرانہ وغیرہ کے احکام اور عید کے احکام جو ہے بیان بھی کیے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جمعے کی نماز جو ہے 2 فرض ہیں اس کے بھی, اور اس کی جو 2 رکھتے ہیں عید کی, ان میں کیا ڈیفرنس کیا ہے؟ وہ بھی 2 جو ہے رکعتیں اپنی جگہ پہ وہ فرض ہیں, اور یہ بھی جو ہے 2 رکعتیں عید جو ہے وہ اسی طرح واجب ہے. صحیح. اور خطبے کا کوئی فرق ہے؟ یا خطبے کا صرف فرق ہے کہ وہ جمعۃ المبارک میں خطبہ پہلے ہوتا ہے سر, تو عید کا جو خطبہ ہے وہ عید کے بعد ہوتا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. حضرت یہ فرمائیے کہ ایک تو عید الفطر پڑھنے کا طریقہ بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے, اور دوسرا پلیز یہ بھی بتائیے کہ اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا یا نہیں پڑھ سکا تو کیا اس کی کوئی قضا ہے
کوئی اور عمل اس کو اس کی جگہ پہ کرنا چاہیے سر؟ عید الفطر کا طریقہ یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ کھلے میدان میں جی وہ نماز عید کی ادائیگی جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے، عید الفطر کی بھی اور عید الاضحیٰ کی بھی۔ جی تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ 2 رکعت نماز ہوتی ہے جی اور یہ جماعت کے ساتھ ہی ادا کی جاتی ہے، جماعت کے علاوہ اس کی ادائیگی کا طریقہ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس میں 6 جو ہیں وہ اضافی تکبیرات جو ہیں وہ کہی جاتی ہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ امام صاحب کے پیچھے جب ہم نیت باندھتے ہیں جی تو اس وقت نیت یہ باندھنی ہوتی ہے کہ یہ 2 رکعت نماز عید الفطر 7 زائد 6 تکبیرات کے، جی تو ظاہر اللہ رب العزت کی بندگی کے لیے امام صاحب کی اقتداء میں وہ نماز ہم ادا کریں گے۔ جی ایسے میں ثنا پڑھنے کے بعد جو ہے وہ پھر 3 اضافی تکبیرات پہلی رکعت میں کہی جاتی ہیں، جی ٹھیک ہے، اور باقی جو 3 اضافی تکبیرات ہیں جب رکوع میں جانا ہوتا ہے تلاوت کے بعد اس وقت وہ تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ مسنون خطبہ جو عید الفطر کا ہے جی وہ نماز کی ادائیگی کے بعد جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ صحیح، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جمعے والے دن جو خطبہ شریف ہے وہ پہلے ہوتا ہے جی اور نماز بعد میں پڑھی جاتی ہے۔ جی جی تو یہ ان کے درمیان فرق بھی اس لحاظ سے ہے کہ عید کا خطبہ جو ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کی ادائیگی کے بعد جو ہے ادا فرمایا۔ بالکل ٹھیک۔ ہاں، اس میں یہ بھی ہے کہ عید الفطر والے دن یا عید الاضحیٰ والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے مکمل طلوع ہو جانے کے بعد جو پہلا عمل فرماتے تھے وہ نماز عید کی ادائیگی کا ہی ہوتا تھا۔ بالکل یعنی ٹھیک۔ ویسے آپ کی زندگی مبارک میں اشراق کے نوافل جو ہیں معمولات حدیث مبارکہ میں موجود ہیں، جی لیکن عید والے دن جو ہے سب سے پہلی نماز جو ہے وہ نماز عید ہی آپ ادا فرماتے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں، باقی یہ ہے کہ اس نماز کی جو ہے وہ قضا نہیں ہے جس طرح کہ باقی فرض نمازیں ہیں ان کی قضا ہوتی ہے۔ جی ہاں، عید الفطر کا جو ہے وہ کوئی خلیفہ اور نائب نہیں ہے۔ صحیح، ہاں، اگر کوئی آدمی رہ گیا ہے یا دیہات میں ایسی جگہ ہے یا کوئی عذر کے سبب سے کوئی ایسا مسئلہ ہے جی تو دن کا آغاز ظاہر ہے اللہ رب العزت کی بندگی سے کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کی حضور سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے اور رکوع کرتے ہوئے۔ جی تو اگرچہ وہ نماز عید نہیں ہے لیکن کوئی آدمی اگر 2 نوافل اللہ رب العزت کی بندگی کے لیے اس نیت سے پڑھ لیتا ہے، جی چونکہ حدیث پاک ہے یا تقرب الی عبدی بن نوافل، بالکل تو ٹھیک۔ قرب الہی کا ذریعہ ہے نوافل، تو وہ نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں، مگر عید کی نماز تصور کر کے نہیں اسے پڑھنا چاہیے، نہ عید الفطر کے لیے کوئی قضا ہے۔ حضرت اس میں تھوڑا سا اور اضافہ فرمائیے کہ عید کی یہ جو نماز ہے اس کو نماز کو سنت کہنا چاہیے یا اس کو واجب کہنا چاہیے، اور دوسرا یہ کس کس کو پڑھنی چاہیے؟ بچے پڑھیں، خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں؟ اس پہ تھوڑا سا ارشاد فرمائیے۔ ہاں، یہ عید کی نماز جو ہے یہ واجب ہے جی اور تکبیرات کا اضافہ اس کے اندر یہ سنت ہے، ٹھیک جو ہے، تکبیرات کا ہم اضافہ کرتے ہیں۔ صحیح، باقی ظاہر عید کی نماز میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں خواتین بھی شریک ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، بچے بھی شریک ہوتے تھے اور ظاہر ہے مرد بھی اس کے اندر شریک ہوتے تھے، بلکہ ایج اس کی کوئی حوالہ قید سے نہیں ہے کہ کس عمر کے ہاں ایج بندے کی ہوں۔ کوئی اس میں لمیٹیشن نہیں ہے، بالکل صحیح، ہاں، بلکہ یہ ہے کہ خواتین کے لیے جو ہے وہ یہاں تک کہ بھی اگر کوئی ایسی خواتین ہیں جو ظاہر نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتی، نماز میں شامل نہیں ہو سکتی، جی تو اجتماع مسلمین سے برکت کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کے لیے بھی ترغیب عطا فرمائی، بالکل صحیح، بلکہ بعض خواتین کے لیے جو ہے حجاب اور پردے کا انتظام، ایسی مجبوریاں تھیں، وہ زمانہ ایسا تھا، اسرت کا تنگی کا دور تھا، تو اس میں بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف ترغیب دی کہ ظاہر ہے ایک بہن دوسری بہن کی چادر کو ملا کے اگر استعمال کر کے پردہ کر سکتی ہے تو پھر بھی اجتماع مسلمین میں اس کی وہ شرکت ہو جائے۔ اصل میں شوکت اسلام کا اظہار بھی ہے عید کا اجتماع، بالکل صحیح، صرف یہ عبادت نہیں بلکہ شوکت اسلام کا مظاہرہ بھی ہے، تو اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے لیے اس میں اجازت بھی عطا فرمائی اور شامل بھی ہوتی رہی، خواتین بھی، بچے بھی اور بڑے بھی اس میں شامل ہوتے رہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، صدقہ فطر کا کتنا ہے نصاب جو ہے اور یہ کب دینا چاہیے؟ ایک تو یہ بتائیے، دوسرا اعتکاف کا جو ثواب ہے اور مسنون طریقہ ہے اس پہ روشنی ڈالیں۔ صدقہ فطر جو ہے اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لازم قرار دیا ہے، جی اور اس کی حکمت بھی بیان کی ہے کہ اس کے ساتھ
روزے کا کفارہ ہو جاتا ہے اور مساکین جو ہے ان کے لیے کھانا ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ گویا کہ ایک معاشرے کے نادار لوگوں کے ساتھ ہمدردی بھی ہے، ان کے اس طرح کے کم وسائل لوگ ہیں یا جو مستحقین ہیں ان کا خورد و نوش کا انتظام بھی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ یہ ایک صدقہ فطر کی حکمت بھی بیان کی۔ روزے کے دوران اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو وہ بھی اسے اللہ تعالیٰ معاف فرما نصاب کا دیتا بھی ہے۔ تھوڑا بتا دیجئے۔ اور نصاب جو ہے وہ صدقہ فطر کے لازم ہونے کا وہی نصاب ہوتا ہے جو زکوٰۃ کا ہے، جی، جو 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت ہے ضروریات زندگی سے زائد۔ لیکن صرف فرق اتنا ہوتا ہے زکوٰۃ میں نصاب پر سال کا گزرنا ہوتا ہے، جبکہ فطرانے کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا۔ جی، تو جو اس سال وطن عزیز پاکستان میں جو گورنمنٹ آف پاکستان نے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت مقرر کی ہے وہ 5,03,000 کچھ ہے، تو اس کے مطابق اگر کسی کے پاس اتنی مالیت ہے تو ان کو اپنی طرف سے بھی فطرانہ دینا لازم ہے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی فطرانہ دینا لازم ہے، بالکل ٹھیک۔ جو کہ 2 کلو گندم یا 2 کلو گندم کی جو چکی کا آٹے کے مطابق اس سال جو ہے 300 روپے جو ہے وہ فی کس مقرر کیا گیا ہے۔ یہ اپنی طرف سے بھی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی دینا لازم ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس کے ساتھ میرا دوسرا سوال تھا سر کہ اعتکاف کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی صرف مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، کسی اور جگہ نہیں بیٹھ سکتے، اس پہ بھی روشنی ڈالیے، اور اس کا ثواب کیا ہے؟ اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جو کیا، آپ ہمیشہ اعتکاف فرماتے رہے رمضان المبارک کے جی، عشرہ مبارک کا۔ صرف آپ کے وصال مبارک کا جو سال تھا اس میں آپ نے 10 دن کی بجائے 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا، لیکن مسنون اعتکاف ہے۔ اس کی شرعی حیثیت یہی ہے کہ آخری عشرے کا جو ہے وہ اعتکاف کرنا مسنون ہے، اور آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں ہی اعتکاف فرماتے تھے۔ صحیح۔ مرد جو ہیں ان کے لیے مسجد میں ہی اعتکاف ہے، اور مسجد بھی پھر جامع ہو یا جتنے بڑے اجتماع والی ہو اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ صحیح۔ تو باقی بھی باہر جہاں پہ کوئی نماز کا اہتمام ہے وہاں پہ جو ہے وہ مرد حضرات جو ہیں وہ اعتکاف مسجد میں ہی کر سکتے ہیں۔ خواتین جو ہیں ان کے لیے گھر کے اندر جو نماز کی جگہ ہوتی ہے جس کو مسجد البیت بولتے ہیں، گھر کی مسجد، اس جگہ میں وہ ایک مخصوص جگہ متعین کر کے وہاں پہ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ ثواب کتنا ہے حضرت؟ تو ثواب جو ہے یہ تو ظاہر ہے ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا تعلق مضبوط کرنا عبدیت کا، جی، اور پھر معاشرے سے الگ تھلگ ہو کے، اعتکاف کا معنی بھی ہوتا ہے رک جانا، ٹھیک، ٹھہر جانا، الگ تھلگ ہو کے بہت سارے کاموں سے رک جاتا ہے بندہ۔ بالکل وہ پھر اعتکاف جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بندہ مسلمان کو اتنی نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے جو وہ اعتکاف میں نہ ہوتا تو بہر ہو سکتی ہیں، اگرچہ بے شک نہ کرتا۔ صحیح۔ جس طرح کے مثال کے طور پہ کسی جنازے میں شرکت کرنی ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے، مدد کرنے جانا ہے، اور بہت سارے معاشرے میں خیر کے کام ہوتے ہیں جن میں حصہ لے کے بندہ اپنے اعمال صالحہ کو بڑھا لیتا ہے، جی، تو وہ اعتکاف کی وجہ سے مسجد سے نہیں نکل سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سارے ایسے اعمال کا اجر و ثواب مسجد میں دیتا ہے۔ بالکل۔ اور پھر مسجد کے اندر جب اعتکاف کی حالت میں ہے تو وہ اگر سویا بھی ہے تو پھر بھی اس کا ظاہر ہے وہ اعتکاف کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو وہ بھی اس کا سونا جو ہے وہ بھی عبادت اور بندگی بھی لکھا جاتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور ایک روایت کے اندر تو آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کرنے والا جو ہے اسے 2 حج 2 عمرے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ شوال کے جو 6 روزے ہیں ان کا کیا اجر ہے، اور شوال کا جو مہینہ ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ شوال کے 6 روزے بنیادی طور پہ پہلا دن جو ہے نا جی، وہ تو عید کا دن ہے، اور اس دن جو ہے وہ روزہ رکھنا شریعت اسلامیہ کے اندر مکروہ ہے۔ ٹھیک۔ اس سے آگے 6 روزے جو ہے وہ رکھے جائیں گے، اچھا، اور ان روزوں کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، جی، یہاں تک کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان فاتبع ستم من شوال کان صائم الدہر، سبحان کہ اللہ۔ جس آدمی نے رمضان شریف کے روزے رکھے اور اس کے بعد جو ہے وہ 6 روزے اس نے شوال کے بھی رکھے، وہ آدمی گویا کہ اس نے صیام دہر کا ثواب اور اجر حاصل کر لیا، سبحان اللہ۔ یعنی اس کو صائم الدہر کہا جا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی زبان اقدس سے صائم الدہر کہا، واہ، کہ جو رمضان شریف کے بھی روزے رکھتا ہے
اور شوال کے 6 روزے بھی رکھتا ہے. یعنی پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے. جی جی، پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے. اس حوالے سے ظاہر دار سے مراد زمانہ جی اور سال اس سے مراد ہے، یعنی سال کے روزوں کا اجر وہ پا جاتا ہے. تو حضرت کیا یہ بالکل پہلے دن کے بعد ساتھ ان کو جوڑ کے رکھنا چاہیے، یا درمیان میں بھی رکھ سکتے ہیں، یا آخر پہ بھی رکھ سکتے ہیں؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ یہ جو پہلے 6 دن بنے گے، یعنی عید والا دن نکال کے، جی چھوڑ کے، ہاں اس میں اگر کسی ایک دن میں بھی اگر روزہ رکھ لیا جائے جی تو باقی 5 روزے جو ہیں وہ پورے شوال کے اندر رکھے جا سکتے ہیں. صحیح. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق جو آپ نے فضیلت ارشاد فرمائی ہے، جی اس آدمی کو اگر وہ اس طرح روزے رکھے گا تو اس طرح اس کا اجر و ثواب اسے حاصل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ہاں، اور اس میں ایک لطف کی بات یہ بھی ہے سر کہ رمضان شریف کا روزہ اگر کسی عذر کے شرعی کے سبب سے کسی کا رہ گیا، جی یعنی بیمار ہے، مسافر ہے، صحیح. کسی اور سبب سے، جی تو وہ بعد میں اگر شوال کے ان دنوں میں جی وہ روزہ اگرچہ اس کا قضاء رمضان کا روزہ ہے، نفلی روزہ نہیں ہے، صحیح. مگر پھر بھی وہ اجر و ثواب جو ہے وہی پا جائے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. سبحان اللہ. یعنی پورے سال کے روزوں کا ثواب اسے حاصل ہو جائے گا اور وہ صائم الدار بن جائے گا. واہ. ہاں، اس میں یہ ہے کہ شوال المکرم جو ہے اس کی اہمیت اسلام سے پہلے بھی موجود تھی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے جو ہے وہ بظاہر اعلان نبوت فرمایا، جی اس سے پہلے بھی موجود تھی اور بعد میں بھی موجود ہے. صحیح. عربوں کے ہاں جو مہینے جن کے اندر جو ہے وہ جنگ اور مقاتلہ جو ہے ان کے ہاں حرام تصور کیا جاتا تھا، جن ماہ میں یہ انہی مہینوں میں شامل ہے. صحیح. اور ظاہر ہے ان کو ایام حج کے اندر بھی شمار کیا گیا، ٹھیک. یعنی شوال، ذیقعد اور 10 دن جو ہیں ذی الحج شریف کے. جی جی تو اس اعتبار سے ظاہر ہے اس مہینہ کی اسلامی تاریخ کے اندر بہت زیادہ عزت و توقیر ہے، بہت زیادہ اس کی فضیلت موجود ہے. ظاہر ہے اس سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس کے روزے رکھے جائیں تو وہ آدمی پورے سال کا روزہ دار شمار کیا جائے. بالکل صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اس کو اپنا مہینہ بھی فرمایا ہے، اور آپ کا کیا اس میں معمول مبارک تھا؟ آپ اس کے روزے مسلسل رکھتے یا درمیان میں کچھ چھوڑتے؟ کچھ ایسی تعلیمات ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف ان روزوں کے حوالہ سے، جس طرح کہ آپ نے ترغیب اس کی ارشاد فرمائی 6 روزوں کی، جی تو یہ بعض روایات کے اندر ایسا موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس طرح روزے رکھا کرتے تھے. باقی ظاہر ہے عبادات کے اندر ظاہر ہے جو ایسے مبارک مہینے ہیں جنہیں حج کا مہینے قرار دیا گیا، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تو ہمیشہ سے یہ ہے کہ رات کو شب بیداری اور اس کے 2 حصے ہوا کرتے تھے. آپ جو ہے رات کو تہجد کے نوافل بھی ادا فرماتے، اس کے بعد پھر آرام فرماتے، پھر دوبارہ جو ہے آپ پھر بیدار ہوتے. تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا. تو شوال کے اندر بھی آپ کا یہ معمول مبارک. بالکل ٹھیک ہو. حضرت اس میں تھوڑا سا ایڈیشن فرمائیے گا کہ عید کے موقع پہ غرباء اور مساکین کے ساتھ ہمارا رویہ بالخصوص کیسا ہونا چاہیے، اور جو ہمارے رشتہ دار ناراض ہیں، دوست ناراض ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا پیغام دیں گے عید کے اس موقع پہ؟ دیکھیں، اسلام کے اندر جو ہے وہ معاملات کو اور انسانی حقوق کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو ہے جی وہ قرابت داروں کا بھی حق رکھا گیا. جی حتیٰ کہ قرآن مجید کے اندر جو ہے نماز کا حکم بعد میں آیا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم بعد میں آیا ہے، جی اور والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے کا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کا، ان کا حکم جو ہے وہ پہلے آیا ہے. بالکل ٹھیک. تو ظاہر ہے جس طرح دیگر دنوں میں ان تعلیمات کو اپنانا، ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، جی تو جو عید کا دن ہے وہ تو خوشی کا دن ہے. بالکل صحیح. ہر ایک میں خوشی بانٹنے کا بھی دن ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ خود خوشی کرنی ہے. بالکل صحیح. کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک جو ہے وہ یہ تھی کہ آپ عید کے دن جو ہے وہ بچوں پر خاص شفقت فرمایا کرتے. بالکل بالکل ایسے. آپ عید کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور آپ نے ایک بچے کو اس طرح دیکھا کہ باقی بچے کھیل رہے ہیں اور وہ بچہ معمول سے ہٹ کے اداس بیٹھا ہے، پریشان بیٹھا ہے. بالکل ایسے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید الفطر کی ادائیگی نہیں فرمائی، بلکہ پہلے اس بچے کو ساتھ لیا اور خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ محفوظہ عن الخطا سیدہ فاطمہ الزہرا سبحان رضی اللہ تعالی عنہا کے کاشانہ اقدس پر اس بچے کو ساتھ لے کے گئے.
فرمایا جس طرح حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عید کی تیاری ہو رہی ہے اسی طرح اس بچے کو تیار کیا، واہ واہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک اس بچے کے سر پر جب آیا تو وہ بچے جو اپنے آپ پر بڑا افتخار کر رہے تھے، ناز کر رہے تھے کہ ہم اچھے گھروں کے ہیں، ہم عید کی خوشیوں میں شامل ہو رہے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، وہ بچے اس کی قسمت پر ناز کر رہے ہیں اللہ اکبر، کہ جس کے سر پر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک آیا ہے۔ علیہ وسلم، تو اس لیے یہ ہمارے لیے ایک پیغام بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کاملہ بھی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو عید کی خوشیاں بانٹنی ہیں، جی صرف یہ نہیں کہ ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو عید کی خوشیاں بانٹنی ہیں، بلکہ یہ اپنے پڑوسیوں کو، عزیز و اقارب کو، قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، تعلق داروں کو، بلکہ یہ جو مخصوص لوگ ہوتے ہیں یعنی کسی سبب سے جو ہے وہ محروم ہوتے ہیں وہ کسی نعمت سے، تو ان کا تو دوہرا حق بن جاتا ہے بالکل کہ ان کو ہم اپنے ساتھ شریک کریں۔ دیکھیں صدقہ فطر کا ذکر پہلے ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے، جی تو صدقہ فطر اس کے وجوب کے اندر حکمت یہ موجود ہے کہ جس طرح صاحب ثروت عرفات عید کی خوشیاں مناتے ہیں سر، انہیں وہ دیا جائے۔ اچھا پھر عید کا صدقہ فطر بعد میں بھی ادا ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ عید سے پہلے اگر اس کو دیں گے تو تب ہوگا، بعد میں ادا نہیں ہوگا، بعد میں بھی ادا ہو سکتا ہے، ٹھیک، لیکن مستحب یہ ہے کہ عید سے پہلے دیا جائے۔ بالکل یہ استحباب کی وجہ تلاش کرنی چاہیے، صرف یہ نہیں ہے کہ مستحب ہے، اس کی بیک فلسفی کو اگر ہم دیکھیں بالکل تو وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جو نادار لوگ ہیں، جو مستحق لوگ ہیں، جو مصارف ہیں اس کے، ان تک وہ پہلے پہنچ جائے بالکل، تاکہ وہ لوگ جو ہیں عید کی خوشیوں میں جس طرح ہم شامل ہوں گے اسی طرح وہ بھی شامل ہو سکیں۔ سبحان اللہ، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو جیسے حضرت یہ جنگوں کا سلسلہ ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا، شہداء ہیں ان کی فیملیز کے پاس جانا، ان کا ظاہر خیال ہے ایسے کرنا، موقع پر جو ہے جی وہ عزیز و اقارب کے پاس جانا چاہیے، جن لوگوں کے ساتھ اگر کوئی ناراضگی کا معاملہ ہو گیا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اسلام نے تو ہمیں یہ کہا ہے کہ اگر ایسا کو ہو تو ضبط نفس کریں، ٹھیک ہے، کوئی ناراضگی کا معاملہ کوئی ایسا ہے تو اسے ویسے ہی نظر انداز کر دینا چاہیے، بالکل صحیح، لیکن جب اتنا بڑا دن آیا ہے تو ایسے دن کو تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس چلا جانا تاکہ اگر کوئی وہ ان کے دل کے اندر کو ہمارے بارے میں احساس ہے پہلے ہمیں تو رکھنا ہی نہیں چاہیے، بالکل لیکن یہ ان کے دل میں ہے تو وہ کم از کم اس دن جائیں گے تو وہ صاف ہو جائے گا، ان کے دل ہمارے لیے صاف ہو جائیں گے، وہ بھی اس مبارک دن کو ہمارے لیے دعائیں کریں گے، ان کے پاس جانا چاہیے۔ اسی طرح ایسے معاملات میں یہ جو شہدائے پاکستان ہیں، جی ظاہر ہے یہ جو وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، یہ لوگ ہمارے محسن ہیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ ہمارے وطن کی حفاظت کر رہے ہیں اور اس لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ اپنی جان سے بڑھ کر کون سی عزیز تر چیز بالکل ہے، ایسے، بالکل لیکن یہ ہمارے سکون کے لیے، ہماری آزادی کے لیے، ہمارے وطن کی سلامتی کے لیے یہ لوگ جو ہیں اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا حق ہے، بلکہ جہاں قریب قریب شہداء کے مزارات موجود ہوں، ان کی یادگاریں موجود ہوں، بالکل تو عید کے دن وہاں جانا، ان کی فاتحہ خوانی کرنا، ان کے لیے دعائے بخشش کرنا، بلندی کے درجات کی دعا کرنا، اور اس طرح جو شہداء کی اولادیں ہیں ان کے ساتھ ظاہر ہے یہ محبت جو ہے کرنا، اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ احساس نہ ہو کہ آج ہمارا باپ موجود نہیں ہے، ہمارا بھائی موجود نہیں ہے، ہمارا بیٹا موجود نہیں ہے۔ اس احساس کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کا انداز اپنا کے ان لوگوں سے ملاقات عید کے دن کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ تھوڑا ارشاد فرمائیے کہ ہم لوگ رمضان سے کیا سیکھتے ہیں، کیا درس دیتا ہے یہ ہمیں؟ بڑا ضروری کویشچن ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنی رحمت و برکتوں کا جو مہینہ ہے، سر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے اور اس کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے، لعلکم تتقون، جی بالکل، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ گویا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمیں روحانی بالیدگی کا اہتمام کرنے کا موقع دیتا ہے، تزکیہ نفس کا موقع دیتا ہے، ایک روحانی تربیت کا موقع ملتا ہے، ایک مقصد زندگی جو ہے اس کو پورا کرنے کا ایک ہمیں بڑا سنہری موقع ملتا ہے کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، نمازوں کے اندر جو رونق ہے، نماز تراویح میں تلاوت قرآن مجید کا ذوق شوق بڑھ جاتا ہے، سحری افطاری کے پروگراموں میں جو ڈسپلن اور نظم و ضبط ملتا ہے، یہ ساری چیزیں رمضان المبارک میں جو ہمیں ملتی ہیں، ان کو آگے سبق یہی ملتا ہے، ان کو آگے اپنی زندگی میں لاگو کیا جائے۔ بالکل صحیح، جو ہمدردی،
صدقات کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں رمضان المبارک میں لوگ کرتے رہے اور سحری افطاری میں افطاریاں کرواتے رہے ایک دوسرے کے ساتھ، اتنا اجر تو پاتے رہے، لیکن رمضان المبارک کے بعد بھی معاشرے کے لوگوں کے ساتھ باہمی محبت، رواداری اور ایک دوسرے کی خیر خواہی اور حسن اخلاق جو رمضان المبارک میں ملتا ہے کہ روزے کی وجہ سے لغویات سے پرہیز ہوتی ہے، زبان کی پاکیزگی ہے، اپنے اخلاق و عادات کی، اعمال کی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، وہ باقی زندگی میں بھی اس کو آگے کنٹینیو رکھا جائے، جاری رکھا جائے، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین عمل وہ ہوتا ہے، حدیث شریف کے مطابق احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین عمل وہ ہے جو اس پر مداومت رکھی جائے، ہمیشگی رکھی جائے، اگرچہ کم ہی ہے، تو لہذا جو کچھ حاصل کیا ہے وہ عام باقی ماہ کے اندر جو ہے نماز تراویح کے علاوہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، رمضان المبارک میں تراویح پڑھی جاتی ہے، بعد میں کم از کم وہ باقی پنجگانہ نمازیں جو ہیں ان کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں الٹ ہوتا ہے کام، اور یہ جو الٹ ہوتا ہے یہ افسوسناک ہے۔ ویسے تو جو ماحول تربیت جو مقصد ہے وہ تو تقوی پرہیزگاری کا حصول تھا، تو وہ پھر یہ ہے کہ آگے اپنی زندگی کے اندر اس کو عملی طور پہ اپنے معاملات درست رکھے جائیں، جو فراڈ دھوکہ معاملات کے اندر گڑبڑ ہے اور ملاوٹ ہے اور ایسی بدعنوانی، کرپشن، لوٹ مار، ان سے اپنے آپ کو رمضان المبارک کے مہینے جو توبہ طیب کرتے ہیں، مغفرت بخشی حاصل کرتے ہیں، وہ آگے پورے سال کے لیے رکھنا چاہیے تاکہ معاشرے کے ساتھ جو ہے وہ خیر، محبت، پیار، ہمدردی کے جو رویے ہیں ان کو فروغ حاصل ہو سکے۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ رمضان میں ہماری مسجدیں بھری ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان رخصت ہوتا ہے تو نمازی کم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس میں یہی ہم تو کہیں گے کہ صرف رمضانی نمازی نہیں بننا چاہیے، بالکل صحیح، جس طرح کہتے ہیں رمضانی حافظ ہے کہ صرف رمضان میں قرآن مجید پڑھتا ہے، اس کو ہمیشہ جو ہے آگے جاری رکھنا چاہیے۔ نماز جو ہے فرض ہے اور پہلا کویسچن جو قیامت کے دن ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، تو یہ اتنا بڑا فریضہ ہے۔ جیسے ہم یہ نماز سے کٹ جاتے ہیں نا رمضان کے بعد، تو پھر یہ جتنی یہ چھوٹی موٹی ہمارے مسئلے مسائل ہیں، گلہ کرنا دوسرے کا، دھوکہ، فراڈ، یہ بھی پھر ہمارے ساتھ ویسے چمٹ جاتے ہیں اسی طرح سے، اس لیے کہ یہ نماز پڑھنے سے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی اپنی برکت ہے، وہ منکرات سے بچاتی ہے، فواحش سے بچاتی ہے، بہت غلط کاموں سے، غلط عادتوں سے بندہ بچ جاتا ہے، بندے کو حیا آتی ہے کہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں یا نماز پڑھ کے آیا ہوں، تو وہ پھر اس وجہ سے نماز جو ہے یہ تو ایک فریضہ ہے، اس کو رمضان المبارک میں اپنے آپ کو پابند بنا کر آگے ہمیشہ کے لیے نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل ایسے ہی۔ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ آمد کا، اور دونوں کو ایک دفعہ پھر عید مبارک۔ جی ناظرین، آپ نے عید کے مسائل پر، وطن عزیز اور عالم اسلام کو درپیش چیلنجز پر ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو سنی۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔